स्ट्रगल की गई है। ये जो डाटा आप सामने देख रहे हैं अभी, ये किसी और की मेहनत नहीं है, ये अपासुल शलोमियत की अपनी मेहनत है, जो उन्होंने मुख्तलिफ जगह से मटेरियल को एनालाइज करने के बाद फिर कंक्लूजन निकाला हुआ है। वो क्यों बार बार कहते हैं कि फ़र्क साल से 1.5 साल का हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा का नहीं है, क्योंकि तारीख जो है, तारीख वो बार बार बता रहे थे आज भी कि कितनी पुरानी तारीख है। तो इस पे बहुत मेहनत हुई है। अभी आपको बहुत सारी चीज़ें बोरिंग लगी होंगी, लेकिन जब आप खुदा उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम जब आएंगे आपको ये प्रिंट आउट जो है ना, ये मिल जाएंगे, ये तारीख के सारे प्रिंट आउट मिल जाएंगे, आप आसानी के साथ उनको देख पाएंगे। ईजीली होगा, जब आपके सामने प्रिंट होगा फिर आप देखेंगे और ये कौन सा ज़माना था, कौन सा बादशाह था, इस बादशाह के दौर में कौन सा नबी था, या नबी के दौर में कौन कौन से बादशाह आए, आप आसानी के साथ इस तारीख को ना समझ लेंगे। और लास्ट टाइम मैंने बताया था कि तारीख, दूसरी तवारीख के बाद कौन सी किताब है जी? दूसरी तवारीख के बाद कौन सी किताब है? अज़रा की किताब है। अज़रा की किताब में कौन सा बादशाह शुरू होता है? दूसरी तवारीख के बाद जो बादशाह इख्तिताम हुआ अज़रा की किताब से, वहीं से उसी बादशाह से आगाज़ हुआ। अब वही बादशाह, यानी कि अगर आप तवारीख की 36वें बाब, दूसरी तवारीख 36वें बाब में नबूकदनज़र को देखते हैं, वही नबूकदनज़र आपको अज़रा में भी मिलेगा, और वही नबूकदनज़र आगे कौन सी किताब में है? हाँ जी, हाँ जी, कौन सी नबूकदनज़र और कौन सी किताब में है? सॉरी, दानियल में। ठीक हो गया, दानियल। अब दानियल किताब कितनी आगे है जाके। तो अब जब आप ये जो आप जो तारीख पढ़ रहे थे, इनके सन आप देखेंगे तो आप आसानी से इनको जान जाएंगे कि कौन कौन सा बादशाह या कौन कौन सा नबी का किस किस दौर में था। तो आपके लिए आसानी रहेगी बाइबल की तरतीब को समझने में। तो ये तो अभी बिफोर क्राइस्ट, कबल मसीह की अभी डिस्कशन जारी थी। नेक्स्ट टाइम जो है आफ्टर डी, AD जो है उसको भी आप देख सकेंगे। ये पेपर जो है किस किस के पास है अभी तक? ये पेपर हमेशा आपके पास होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जब कभी आप कंफ्यूज होंगे, आप इस पेपर को देखेंगे, आप तरतीब देखेंगे, आप दोबारा से फ़ौरन समझ जाएंगे कि इस वक्त जो चीज़ बयान हो रही है, ये इसमें से कौन सा नंबर चल रहा है। ये तरतीब आपके लिए बनाई गई है, क्योंकि मुकाशफा में अक्सर हम घूम जाते हैं, यानी कि समझ नहीं आती कि ये कहाँ से एकदम से चीज़ें बदल क्यों गई है। लेकिन जब भी आपके साथ ऐसा हो, आप देखें कि हम कौन सी डिस्कशन जारी है, उसको फिर आप यहाँ से देखें तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि हम मुकाशफा का कौन सा हिस्सा जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट टाइम हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट टाइम क्या टॉपिक था हमारा? जी, 7 मोहरें। हमने कितनी मोहरें की थी? कितनी मोहरें की थी? नोट्स किस किस के ने बनाए हैं? अपने अपने नोट्स पे देखें, लास्ट मोहर कौन सी की थी हमने? हाँ जी, 5 मोहरें की थी, और छठी मैंने फिर छोड़ दी थी। मैंने कहा था कि छठी मोहर जो है उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, लिहाजा हम इसको छोड़ रहे हैं और इसको हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। लेकिन छठी मोहर इतनी मुश्किल है कि अभी फिर हमें छोड़नी पड़ रही है। इस छठी मोहर को समझने के लिए कुछ और चीज़ें हैं जो आज हम मज़ीद सीखेंगे, फिर हम छठी मोहर की तरफ बढ़ेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी चीज़ों को समझने में। अच्छा जी, कौन कौन आज भी इंतज़ार कर रहा है कि यीशु मसीह ने आना है और हमने हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करना है? वेरी गुड। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है इसके बारे में, मुबारक है वो जो पहली क़यामत में शरीक हो। पहली क़यामत कब से चलती आ रही है?
پہلی قیامت یسوع مسیح جب زندہ ہوئے، بلکہ جیسے ہی یسوع مسیح نے جان دی تو کیا ہوا تھا؟ قبریں کھلی تھی. مطلب اس وقت سے پہلی قیامت ابھی تک چلتی آ رہی ہے. اور پہلی قیامت کب تک چلے گی؟ جی بالکل، جیسے ہی کلیسیا اٹھا لی جائے گی پہلی قیامت کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور جیسے ہی کلیسیا اٹھا لی جائے گی اس کے بعد کون سا دور شروع ہونے والا ہے؟ بالکل، 7 سالہ مصیبتوں کا دور. اور ابھی تو 7 سالہ مصیبتوں کا دور کیوں نہیں آ رہا؟ مطلب آج کیوں نہیں شروع ہو جاتا؟ ٹھیک ہو گیا. اور ابھی کون سا دور چل رہا ہے؟ فضل کے دور کی بدولت 7 سالہ مصیبتوں کا دور آ نہیں سکتا، کیونکہ اگر فضل کے دور میں مصیبت کا دور شروع ہو جائے تو پھر فضل ختم ہو جائے گا. تو فضل کے دور میں مصیبتوں کا دور آ نہیں سکتا، کیونکہ اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ایسی بڑی مصیبت ہے کہ نہ پہلے کبھی ہوئی اور نہ اس کے بعد کبھی ہوگی. اور ہم اس یسوع مسیح کا ویٹ کر رہے ہیں. جیسے ہی یسوع مسیح آ گئے، کلیسیا آسمان پہ چلی جائے گی تو ساتھ ہی فضل کا دور ختم ہو جائے گا، کیونکہ کلیسیا اٹھا لی جائے گی. اور ابھی ہم تفصیل سے کچھ چیزیں ان کے بارے میں دیکھیں گے. مکاشفہ جو ہے، مکاشفہ کی کتاب میں ہم کون سے دور کی باتیں پڑھتے ہیں زیادہ تر؟ یہ پیپر کس کے پاس ہے؟ پیپر نکالے ذرا. اور پہلا جو پوائنٹ لکھا ہوا ہے وہ تعارف ہے. دوسرے پوائنٹ پہ آپ کو چراغدان اور ستارے نظر آئیں گے. پھر تیسرے پوائنٹ میں کلیسیاؤں کے جو خادمین ہیں ان کو پیغام دیے گئے. چوتھے پوائنٹ پہ یوحنا جو ہے وہ آسمان پہ چلا گیا. 5ویں نمبر پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ 7 سالہ مصیبتوں کا دور. یہ 7 سالہ مصیبتوں کا دور آپ کو مکاشفہ کے 5ویں باب سے شروع ملے گا اور مکاشفہ کے 19ویں باب تک آپ کو 7 سالہ مصیبتوں کے دور کے جو واقعات ہیں وہی ملیں گے آپ کو. مکاشفہ کے کل کتنے باب ہیں؟ مکاشفہ کے کل کتنے باب ہیں؟ 22 باب ہیں. لیکن مکاشفہ کے 5ویں باب سے لے کر 19ویں باب تک 7 سالہ مصیبتوں کے دور کے بارے میں لکھا ہوا ہے. مکاشفہ میں زیادہ تر باتیں کہاں کی ہو گئی؟ پھر 7 سالہ مصیبتوں کے دور کی. 5ویں باب سے شروع کر کے 19ویں باب تک کون سی باتیں ہیں؟ 7 سالہ مصیبتوں کے دور کی. 20ویں باب میں آپ کو خداوند یسوع مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی ملے گی جو کہ اسی دنیا میں ہوگی. پھر آپ کو مکاشفہ کے 20ویں باب میں ابلیس کا 1000 سال کے لیے قید کیا جانا وہ بھی ملے گا. اس کے بعد آپ کو مکاشفہ کے 20ویں باب میں جوج مجوج کی جنگ بھی ملے گی. مکاشفہ کے 20ویں باب میں آپ کو جوج مجوج کی جنگ کے بعد عدالت بھی نظر آئے گی. عدالت کے بعد آپ کو لوگوں کو خدا جو ہے جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ کہاں پہ ڈالا گیا؟ وہ آپ کی جیل میں ڈالا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ آپ کو 20ویں باب میں یہ ساری چیزیں ملیں گی جس میں 1000 سالہ بادشاہی بھی ہے، جوج مجوج کی جنگ بھی ہے، 1000 سالہ قید بھی ہے شیطان کی. اس کے بعد شیطان کو آگ کی جھیل میں بھی ڈالا جائے گا. اس کے بعد عدالت بھی ملے گی. اس کے بعد پھر انصاف بھی ملے گا اور انصاف کے ہر ایک کام کے موافق جو اجر ہے اس کے مطابق اس کو پھر اس حساب سے ڈالا جائے گا. اس کے بعد مکاشفہ کے 21ویں اور 22ویں باب میں نیا آسمان اور نئی زمین، نئی یروشلم کی باتیں آپ کو ملتی ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مکاشفہ کے 5ویں باب سے لے کر مکاشفہ کے 19ویں باب تک آپ کو 7 سالہ مصیبتوں کا دور نظر آتا ہے. کون کون اس 7 سالہ مصیبتوں کے دور سے ڈرتا ہے؟ کیوں ڈر لگتا ہے؟
ہاں جی، ڈر کیوں لگتا ہے؟ ڈر یہ لگتا ہے کہ ہمارے زندگی میں نہ یہ آ جائے. کیا خیال ہے؟ لگتا ہے ایسا؟ آپ کون کون اپنے آپ کو کلیسیا سمجھتا ہے کہ میں کلیسیا ہوں؟ ویری گڈ. کون کون یسوع کو مانتا ہے؟ تو پھر آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس 7 سالہ مصیبتوں کے دور سے پہلے یسوع مسیح نے اپنی کلیسیا کو اٹھا لے جانا ہے، اپنے لوگوں کو اٹھا لے جانا ہے. تو ہم نے تو یہ چیزیں دیکھنی ہی نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ ہم نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہو. شرط کیا ہے؟ یسوع مسیح کو قبول کیا ہو. تو جب ہم نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہوا ہے تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. چلے اب ہم ذرا تفصیل سے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. یسوع مسیح کے دن کتنے ہیں؟ ہاں جی، کتنے دن ہیں یسوع مسیح کے؟ نہیں پتا، یا ہمت نہیں کر رہے. چلیں متی رسول کی انجیل، چلیں میں نا ایک حوالہ پڑھتے ہیں پہلے تاکہ نا ایک چیز کنفرم ہو جائے کہ دن کتنے ہیں. لوکا رسول کی انجیل 17واں باب اور اس کی 22ویں آیت. آپ کے کویشچن، آپ کے یہ جو آپ کے پاس جو اسائنمنٹ آئی ہے نا، یہ آپ کے کویشچن نہیں ہے. ابھی بھی پاسٹر سومن جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں، تو وہ آپ سکرین پہ آپ کو کویشچن جو ہے وہ مل جائیں گے. لوکا رسول کی انجیل اس کا 17واں باب اور اس کی 22ویں آیت. ہاں جی، کیا لکھا ہوا ہے؟ اس نے شاگردوں سے کہا، وہ دن آئیں گے کہ تم کو ابن آدم کے دنوں میں سے ایک دن کو دیکھنے کی آرزو ہوگی اور نہ دیکھو گے. کیا لکھا ہوا ہے؟ پھر سے اس نے شاگردوں سے کہا کہ وہ دن آئیں گے کہ تم کو ابن آدم کے، آگے کیا لکھا ہے؟ دنوں میں سے، آگے ایک دن کو دیکھنے کی آرزو. مطلب یہ ہے کہ اس کے ایک سے زیادہ دن ہیں. یہ یسوع مسیح نے یہ بات خود کہی ہوئی ہے، تم ابن آدم کے دنوں میں سے ایک دن کو دیکھنے کی آرزو ہوگی اور نہ دیکھو گے. اچھا جی، ابھی ہم ایک دن کی بات کریں گے، وہ دن جس میں ہم انتظار کر رہے ہیں کہ یسوع مسیح نے آنا ہے اور ہم نے ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کرنا ہے. تو اس کو کہتے ہیں یسوع مسیح کی خفیہ آمد. کون سی آمد؟ خفیہ آمد. اس کے بارے میں یسوع مسیح نے کیا کہا ہے؟ متی رسول کی انجیل اور اس کا 24واں باب دیکھیں گے. متی رسول کی انجیل 24واں باب اور اس کی 34ویں آیت سے لے کر میں آیت نمبر 44 تک پڑھوں گا. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی. یہ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں. آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا، مگر صرف باپ. جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا. کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ شادی کرتے تھے، اس دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا اور جب تک طوفان آ کر ان سب کو بہا نہ لے گیا ان کو خبر نہ ہوئی، اسی طرح ابن آدم کا آنا ہوگا. اس وقت 2 آدمی کھیت میں ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا. آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ کون سا واقعہ ہے؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 آدمی کھیت میں ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور ایک چھوڑ دیا جائے گا. یہ چیز جو ہے کس چیز کو بیان کر رہی ہے؟ ہاں جی، 2 آٹے چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی. بس جاگتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے گا. ہاں جی، یہ واقعہ کون سا واقعہ ہے؟
یہ خداوند یسوع مسیح کی خفیہ آمد ہے جس میں کلیسیا نے اٹھائے جانا ہے، جس میں کلیسیا نے کیا ہے؟ اٹھائے جانا ہے۔ اس کے بارے میں یسوع نے کہا کہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ واقعہ کب ہوگا، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، لیکن جو یسوع مسیح کی ظاہرہ آمد ہے، خفیہ آمد کے ٹھیک 7 سال کے بعد خداوند یسوع مسیح کی ظاہراً آمد ہے۔ ابھی یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ ابھی ہم مزید آگے بڑھتے ہیں۔ کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے گا، لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ جو رات کے کون سے پہر آئے گا تو جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب لگانے نہ دیتا۔ اس لیے تم بھی تیار ہو، کیونکہ جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا۔ اب یہ یہاں پہ یسوع مسیح نے کہا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلنا، ایک دم جس طرح نوح کے زمانے میں سب بے خبر تھے، اسی طرح یسوع مسیح نے آنا ہے اور 2 عورتیں چکی پیستی ہوں گی، ان میں سے ایک لے لی جائے گی اور ایک چھوڑ دی جائے گی۔ یہ خداوند یسوع مسیح نے اس وقت کی بات کی ہے جب وہ کلیسیا کو لینے آئیں گے، جب وہ کلیسیا کو لینے آئیں گے اور کلیسیا اڑ جائے گی، غائب ہو جائے گی، لوگ یہی سمجھیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ غائب ہو گئے۔ پترس رسول اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ دوسرا پترس اور اس کا 3 باب، اسی حوالے کو پترس رسول بھی بیان کر رہا ہے۔ دوسرا پترس اور اس کا 3 باب اور اس کی 10ویں آیت۔ لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آئے گا، اس دن آسمان بڑے شور و گل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے بگڑ جائیں گے اور زمین اور اس پر کے کام جل جائیں گے۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ خداوند کا دن کس کی طرح آئے گا؟ چور کی طرح۔ مطلب چور کیا شور مچا کے آتا ہے؟ وہ چپ کر کے آتا ہے اور چور کا پتہ بھی نہیں لگتا اور وہ چوری کر کے نکل جاتا ہے۔ وہ چور کی طرح تب ہی ہے نا کہ اس کا پتہ بھی نہ لگے۔ خداوند کا دن وہ کیا کہتا ہے؟ خداوند کا دن چور کی طرح آ جائے گا، اس کا پتہ ہی نہیں چلے گا اور وہ اپنے لوگوں کو لے کر نکل جائے گا۔ پہلا تسلونیکیوں 5واں باب اور اس کی پہلی 6 آیات دیکھیں گے ذرا۔ حوالوں کو نوٹ کرتے جائیے گا، یہ بعد میں جب آپ اس کو ریوائز کریں گے آپ کو زیادہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ 5واں باب پہلی 6 آیات۔ مگر اے بھائیو، اس کی کچھ عادت نہیں کہ وقتوں اور موقعوں کی بابت تم کو کچھ لکھا جائے، اس بات سے تم آپ خوب جانتے ہو کہ خداوند کا دن اس طرح آنے والا ہے جس طرح رات کو چور آتا ہے۔ جس وقت لوگ کہتے ہوں گے کہ سلامتی اور امن ہے، اس وقت ان پر اس طرح ناگہاں آفت آئے گی جس طرح حاملہ کو درد لگتے ہیں اور وہ ہرگز نہ بچیں گے۔ لیکن تم اے بھائیو تاریکی میں نہیں ہو کہ وہ دن چور کی طرح تم پر آ پڑے۔ اب ہم سب انتظار میں ہیں، ہم سب کیا ہے؟ اس کے انتظار میں ہیں۔ ہم کو پتہ ہے کہ کسی نہ کسی دن اس نے آنا ہے اور ہم کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب وہ آئے گا تو ہم چاہے سوتے بھی ہوں گے تو وہ ہم کو جگا لے گا، کیونکہ ہم اس کے ہیں۔ جب ہم اس کے ہیں تو وہ ہم کو لے کے جائے گا۔ وہ کہہ رہا ہے تم اے بھائیو تاریکی میں نہیں ہو کہ وہ دن چور کی طرح تم پر آ پڑے، کیونکہ تم سب نور کے فرزند ہو اور دن کے فرزند ہو۔ ہم نہ رات کے ہیں نہ تاریکی کے، اور بس اوروں کی طرح سونا رہے بلکہ جاگتے اور ہوشیار رہیں۔ بس جاگتے کیا لکھا ہے؟ اوروں کی طرح سونا رہے بلکہ جاگتے اور ہوشیار رہیں۔ یہ جاگتے اور ہوشیار رہنے کا کیا مطلب ہے؟ ہاں جی، یہ جاگنے اور ہوشیار رہنے کا مطلب کیا ہے؟ ہاں جی بالکل، خدا کو یاد رکھیں۔ بالکل یہ وہی بات ہے کہ جب ہم خدا کو یاد رکھیں گے تو ایٹومیٹیکلی ہم صحیح رستے پہ رہیں گے۔ غلطی کرنے لگیں گے، خدا یاد آ جائے گا، ہم پھر اپنے ٹریک پہ آ جائیں گے۔ وہ یہ پولس رسول تسلونیکیوں کو لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ تم جاگتے رہو، اور ساتھ میں کیا کہتا ہے؟ ہوشیار بھی رہو۔ دوسرا تسلونیکیوں اس کا 2 باب بھی دیکھیں گے ذرا، اور اس کی پہلی اور اس کے بعد 3 آیت۔ اے بھائیو، ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے آنے اور اس کے پاس اپنے جمع ہونے کی بابت تم سے درخواست کرتے ہیں کہ کسی روح یا کلام یا خط سے جو گویا تمہاری
हमारी तरफ से हो, ये समझ करके खुदावन का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारी अकल दफादन परेशान ना हो जाए और ना तुम घबराओ। अब पौलुस कह रहा है थिस्सलुनीकियों को लिखते हुए कि कभी भी खुदावन के दिन आपको कभी भी बात हो खुदावन के दिन की, तो आपने घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। उसकी क्या वजह? कि खुदावन का दिन आएगा तो वो हमको ले जाएगा। अब एक और भी दिन है, अभी हम तफसील के साथ उसके बारे में देखेंगे। अभी हम एक और हवाला देख लें, 30 की आयत तरफ पढ़ लें, उसके बाद हम एक और हवाला देखते हैं। किसी तरह से किसी के फ्रेब में आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक कि पहले बरगश्तगी ना हो और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद जाहिर ना हो। पहला ग्रंथियों उसका 5वां बाब। पहला ग्रंथियों 5वां बाब, सॉरी पहला ग्रंथियों 15वां बाब। और उसकी 51 से लेकर मैं 55 आयत तक मैं पढ़ूंगा। ये गौर कीजिएगा। ए भाइयों, मेरा मतलब ये है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। अब इंसान जो है वो जिस्म में आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। बेटा बातें नहीं करें। हाँ जी, अब वो क्या कह रहा है? ए भाइयों, मेरा मतलब ये है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते और ना फना बका की वारिस हो सकती है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे। अब जब यीशु मसीह ने आना है, और मिसाल के तौर पर अब भी अगर वो आया चाहता है तो फिर क्या होगा? अब हमारा जिस्म तो जा नहीं सकता, लेकिन ये आयत बता रही है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे। आगे क्या लिखा है? मगर सब क्या हो जाएंगे? अब ये हमारे जिस्म, जो जिस्मानी जिस्म है, ये बदल जाएंगे। और ये कौन से जिस्म बन जाएंगे? ये जलाली बदन बन जाएगा। शर्त क्या है? कि हम उसकी कलीसिया का, अगर हम उसकी कलीसिया का हिस्सा होंगे तो। अच्छा, और ये एक दम में, एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर पानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। अब वो हम अपने जिस्म के बारे में जो जिंदा है वो कह रहा है कि वो तो बदल जाएंगे, लेकिन मुर्दे क्या हैं? गैर फानी बदन से क्या है? मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम। अब देखें, जब यीशु मसीह ने आना है, उसकी खुफिया आमद होनी है, हमने भी उड़ना है, और जितने मुर्दे जो दफन हैं वो भी गैर फानी हालत में उठेंगे और वो इस्तकबाल करेंगे। अच्छा, आगे क्या कहता है? क्योंकि जरूर है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयाते अब्दी का जामा पहने। और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयाते अब्दी का जामा पहन चुकेगा, तो ये कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत पता का लुकमा हो गई। ए मौत तेरी पता कहाँ रही? ए मौत तेरा डंग कहाँ रहा? ये वो चीज़ें हैं जो कि हमें खुफिया आमद के बारे में तफसील के साथ बयान करती हैं। अब ज़रा हम देखेंगे कि ज़हरा जो आमद है उसके बारे में बाइबल क्या कहती है। अभी हमने खुफिया आमद के बारे में दिखा है, 2 औरतें चक्की पीसी होंगी, एक ले ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी, और ये चोर की तरह ये दिन आएगा, किसी को मालूम ही नहीं होगा, सिर्फ उनको मालूम होगा या उनको पता चलेगा जो उड़ जाएंगे। बाकियों के लिए ये होगा कि ऐसे सी गायब ही हो गया, अभी नजर ही नहीं आया। मतलब हालात उस वक्त भी ऐसे होंगे, उस वक्त लोग ये कहेंगे कि बुरे लोग जो हैं वो गायब हो गए हैं, अपने आप को लोग जो दुनिया पे रह जाएंगे वो नेक समझेंगे। अब हम बात करने लगे हैं यीशु मसीह की ज़हरा आमद की। ज़हरा आमद में क्या होगा? लूका रसूल की इंजील उसका 17वां बाब। एक ही बाब में हमने खुफिया आमद के बारे में बात की है। अब इसी बाब में हम खुदावंद यीशु मसीह की जो ज़हरा आमद है उसके बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ 23वीं और 24वीं आयत।
اور لوگ تم سے کہیں گے کہ دیکھو وہاں ہے یا دیکھو یہاں ہے، مگر تم چلے نہ جانا، نہ ان کے پیچھے ہو لینا۔ آگے کیا لکھا ہے؟ کیونکہ جیسے بجلی آسمان کی ایک بوند سے ایک طرف سے کھول کر دوسری طرف چمکتی ہے، ویسے ہی ابن آدم اپنے دن میں ظاہر ہوگا۔ اب بجلی جب چمکتی ہے تو نظر آتی ہے یا نہیں نظر آتی؟ وہ ایک طرف سے شروع ہوتی ہے، وہ دوسری طرف کو جا کے غائب ہو جاتی ہے۔ اب یسوع سے یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے ظاہر ہوگا؟ جیسے بجلی ایک طرف سے دوسری طرف کو غائب ہو جاتی ہے، اسی طرح سے یسوع مسیح جو ہے ایک طرف سے دوسری طرف میں جو ہے نظر آئیں گے۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے نا کہ مسیح وہاں ہے یا مسیح یہاں ہے تو یقین نہیں کرائیں، یہ ہمارے لیے یہ باتیں نہیں ہیں، کیونکہ ہم آلریڈی آسمان پہ جا چکے ہوں گے۔ آگے حوالہ ہے متی رسول کی انجیل 24واں باب۔ تیسری سے 8ویں آیت تک میں پڑھوں گا۔ اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پہ بیٹھا، اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا، ہم کو بتا یہ باتیں کب ہوں گی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا؟ ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ یسوع مسیح بات کن سے کر رہا ہے، جواب کن کو دے رہا ہے؟ اگر ہم بائبل میں جو بھی حوالہ پڑھ رہے ہیں یسوع مسیح کے بارے میں، اگر کوئی بات کر رہے ہیں، متی، مرکز، لوکا، یوحنا پڑھ رہے ہیں، تو یسوع مسیح کن سے بات کر رہا ہوتا تھا؟ شاگردوں سے بات کر رہا ہوتا یا وہاں کے لوگوں سے بات کر رہا ہوتا تھا؟ اب وہ کہتے ہیں، شاگرد پوچھتے ہیں، اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا، ہم کو بتا یہ باتیں کب ہوں گی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے۔ خبردار گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ قوال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں 8ویں آیت میں؟ یہ سب باتیں مصیبتوں کا کیا ہوں گی؟ شروع ہی ہوں گی۔ یہ وہ 7 سالہ مصیبتوں کے دور کی طرف ان کا پوائنٹ ہے۔ اوپر ہم نے پڑھا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے، پھر وہ کہہ رہے ہیں قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی۔ اس سے اوپر کہا ہے کہ بتیرے میرے نام سے آئے کہیں گے کہ میں مسیح ہوں۔ تو جھوٹا مسیح اس وقت آئے گا، اور یہ کون سا دور ہوگا؟ 7 سالہ مصیبتوں کے دور میں یہ سارے واقعات ہوں گے، جو کہ ہم جو ہے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی ہم 7 مہروں پہ ہیں، 7 نرسنگوں اور میدون کی جنگ۔ جب ہم ان چیزوں کو پڑھیں گے بڑی تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو، اور یہ باتیں جو آج ہم کر رہے ہیں یہ اور زیادہ آسانی کے ساتھ ہم ان کو سمجھ پائیں گے۔ اس کے بعد اسی باب کی 29ویں اور 30ویں آیت ذرا پڑھتے ہیں۔ اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج، اب ذرا آپ کو ذرا سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اب یہ جو چیزیں اب ہم پڑھنے لگے ہیں اس سے ذرا اور آسانی ہو جائے گی آپ کو سمجھنے میں خداوند یسوع مسیح کی خفیہ آمد اور خداوند یسوع مسیح کی ظاہرہ آمد کے بارے میں۔ 29ویں آیت کیا کہتی ہے؟ اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا۔ یہ کس دور کی بات ہو رہی ہے؟ ہاں جی، سورج کب تاریک ہونا ہے؟ ہاں جی، سورج کب تاریک ہونا ہے؟ سورج تاریک ہو جائے گا، چاند اپنی روشنی نہ دے گا، ستارے آسمان پر سے گریں گے اور آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر ظاہر پر دکھائی دے گا۔ اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی، اور اب غور کیجیے گا جو لائن میں پڑھنے لگا ہوں، اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گی۔ پہلے ہم پڑھ رہے تھے کہ وہ چور کی طرح آئے گا،
چور کی طرح آئے گا تو کسی کو نظر نہیں آئے گا سوائے کلیسیا کے. لیکن اب ہم یہ پڑھ رہے ہیں 30ویں آیت میں، اس وقت ابن آدم کا نشان اس آسمان پر دکھائی دے گا، اور اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی. سب قومیں، ایک قوم نہیں، سب قومیں چھاتی پیٹیں گی، اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گے. اس وقت جو ہے ہر ایک قوم نے، دنیا میں جتنے بھی افراد ہوں گے، سب نے یسوع مسیح کو دیکھنا ہے. کیوں؟ اور وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، اور وہ اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک جمع کریں گی. اس وقت جو ظاہرہ آمد ہے، دنیا میں سے ہر ایک شخص نے اس کو دیکھنا ہے. اور یہ کب ہوگا؟ اس کے لیے حوالہ میں آپ کو بتاؤں، مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 19واں باب اور اس کی 11ویں آیت. پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے، اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور بھلا کہلاتا ہے، اور وہ راستے کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے. اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ، اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں، اور اس کا نام لکھا ہوا ہے، اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. وہ خون کی شرکی پوشاک پہنے ہوئے ہے، اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے. آگے کیا لکھا ہے؟ اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار، اور سفید اور مہین کتانی صاف مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں. پچھلے حوالے میں ہم نے کیا دیکھا تھا؟ مکاشفہ 24واں باب 30ویں آیت. اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا، اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی. اکتیسویں آیت. اور وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، اور وہ اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک جمع کریں گے. سو یسوع مسیح نے متی 24ویں باب اور اس کی 29 سے 31ویں آیت میں اپنی آمد کا ذکر کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ ہر ایک قوم جو ہے اس وقت دیکھے گی، لیکن یسوع مسیح اکیلا نہیں ہوگا. ساتھ میں 31ویں آیت میں اس نے ذکر کر دیا، اور نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، ساتھ میں فرشتے بھی ہوں گے. اور یہی بات ہم نے مکاشفہ 19ویں باب اور اس کی 11ویں آیت میں 11 سے 16ویں آیت میں پڑھی ہے. بلکہ 14ویں آیت کہتی ہے، اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار، اور سفید اور صاف مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں. سو یہ خداوند یسوع مسیح کی کون سی آمد ہے؟ ظاہراً آمد ہے. اور کون سے باب پہ ہے؟ مکاشفہ کے کون سے باب پہ ہے؟ 19ویں باب پہ ہے. اور 19واں باب جو ہے کس چیز کا اختتام ہے؟ 7 سالہ مصیبتوں کے دور کا اختتام ہے. ابھی ذرا آپ اس پیپر پہ آ جائیں تو یہ آپ کو اختتام، یہ جو بات ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ آپ کو 5ویں نمبر کا چھٹے نمبر کا پہلا جز جو ہے، یا چھٹا جو نمبر ہے، آپ اس کو یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ روز عظیم ہے. چھٹا نمبر روز عظیم. روز عظیم کس کو کہا جاتا ہے؟ روز عظیم کا نہیں پتا؟ اب یہ ہم روز عظیم ہی پڑھ رہے ہیں، جو ہم پڑھ رہے ہیں نا خدا کے دن، یہ خدا کے روز عظیم ہی ہے. ایک روز عظیم وہ ہو گیا جس میں اس نے کلیسیا کو اٹھا لیا. یہ اگلا روز عظیم ہے جس میں اس نے آ کر کیا کرنا ہے؟ لڑائی کرنی ہے، جنگ کرنی ہے، لوگوں کو مارنا ہے. ابھی ہم اس کو دیکھیں گے مزید اس کی تفصیل میں بائبل کیا کہتی ہے. آموز کی کتاب پرانے اہدنامہ میں خداوند کے دن کے بارے میں کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں، ہم پڑھ لیتے ہیں. آموز اس کا 5واں باب. آموز اور اس کا 5واں باب اور اس کی آیت نمبر 18 سے 20 آئے. ہاں جی، کوئی بھی ذرا اونچی آواز سے پڑھ دیتا.
ہاں جی، حوالہ تم پر افسوس کھڑے ہو کے پڑھیے گا ذرا، کھڑے ہو کے اونچی بات سے ادھر کو منہ کر دیجیے گا. تم پر افسوس جو خداوند کے دن کی آرزو کرتے ہو. آموز کیا کہہ رہا ہے؟ خدا آموز کے ذریعے سے بول رہا ہے. کیا لکھا ہے؟ تم پر افسوس. آگے جو خداوند کے دن کی آرزو کرتے ہو. ہاں جی، آگے تم خداوند کے دن کی آرزو کیوں کرتے ہو؟ ہاں جی، یہ سوال ہے کہ تم خداوند کے دن کی آرزو کیوں کرتے ہو. آگے کیا ہے؟ وہ تو تاریکی کا دن ہے، روشنی کا نہیں. وہ تو تاریکی کا دن ہے، روشنی کا نہیں ہے دن وہ. لیکن یہ کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ جب اس نے آ کے لڑائی کرنی ہے، یہ اس دن کی بات ہو رہی ہے. آگے بڑھیں گے. جیسے کوئی شیر ببر سے بھاگے اور رچھ اسے ملے، یا گھر میں جا کر اپنا ہاتھ دیوار پر رکھے اور اسے سانپ کاٹ لے. کیا خداوند کا دن تاریکی نہ ہوگا؟ اس میں روشنی نہ ہوگی بلکہ سخت ظلمت ہوگی اور نور مطلق نہ ہوگا. بس جی، یہ خداوند کے ایک دن کی بات ہو رہی ہے کہ وہ روشنی کا دن نہیں ہے، وہ تاریکی کا دن ہے. کلیسیا آلریڈی اٹھائی جا چکی ہے. اب خداوند یسوع مسیح نے آنا ہے. مکاشفہ 19 باب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یسوع مسیح کی حکومت ہم نے ہر دفعہ تقریباً دہرا رہے ہیں یہ بات. 19واں باب اور اس کی 15ویں آیت. اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے، اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، اور قادم مطلق خدا کے سخت غضب کی مے کے حوض میں انگور روندے گا. بار بار ہم دہرا رہے ہیں اس بات کو کہ اس کی حکومت بڑی سخت حکومت ہوگی. اس نے آ کے انگور روندنے ہیں، اور یہی وہ کہہ رہا ہے کہ وہ دن جو ہے اس کی آرزو کیوں کرتے ہو؟ وہ تو تاریکی کا دن ہے، روشنی کا نہیں. یہ تاریکی کا دن ہمارے لیے نہیں ہے، یہ تاریکی کا دن ان کے لیے ہے جو قومیں نیچے رہ جائیں گی. آگے حوالہ دیکھیں گے ذرا. ابدیہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ابدیہ کی کتاب اور اس کا 15ویں آیت. ابدیہ کی چھوٹی سی کتاب ہے، اس کا ایک ہی باب ہے. تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی آپ کو ڈھونڈنے میں. یوحنا سے پہلے اور آموس کے فوراً بعد ہے. 15ویں آیت کیا کہتی ہے؟ کیونکہ سب قوموں پر خداوند کا دن آ پہنچا ہے. کیا لکھا ہے؟ کیونکہ سب قوموں پر خداوند کا دن آ پہنچا ہے. آگے کیا لکھا ہے؟ جیسا تو نے کیا ویسا ہی تجھ سے کیا جائے گا، تیرا کیا تیرے سر پر آئے گا. اب اس وقت کیا ہوگا کہ جس نے جو کیا ہے اسی وہی اس کے سر پر آئے گا. یوئیل کی کتاب دیکھیں گے، اس کا 3واں باب. یہ اسپیشلی وہ واقعہ ہے. اس پیپر پہ آپ دیکھیے گا، آپ کو روز عظیم کے بعد جو پہلا جز نظر آئے گا وہ ہے یوسفت کی جنگ. یہ جو حوالہ میں پڑھنے لگا ہوں یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے. یوئیل 3واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں. اے ارد گرد کی سب قوموں، جلد آ کر جمع ہو جاؤ. اے خداوند اپنے بہادروں کو وہاں بھیج دے. قومیں براں گیکھتا ہوں اور یہوسفت کی وادی میں آئے. یہوسفت کی وادی ابھی بنی نہیں ہے، ابھی یہ وادی دنیا پہ نہیں ہے. ابھی خداوند یسوع مسیح نے جب زیتون کے پہاڑ پہ اترنا ہے، پہاڑ 2 حصے ہوگا، پھر یہ وادی بنے گی. یہ اس وادی کی بات ہو رہی ہے. اور یہوسفت کی وادی میں آئے کیونکہ میں وہاں بیٹھ کر ارد گرد کی سب قوموں کی عدالت کروں گا. ہنسوا لگاؤ کیونکہ کھیت پک گیا ہے، آؤ روندو کیونکہ حوض لبالب اور پولو لبریز ہیں، کیونکہ ان کی شرارت عظیم ہے. گروہ پر گروہ
انفصال کی وادی میں ہے. اسی یہوسوت کی وادی کو یاد رکھیے گا، اس کو انفصال کی وادی بھی کہا جاتا ہے. یہوسوت کی وادی یا انفصال کی وادی، کیونکہ خداوند کا دن، یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ گروہ پر گروہ انفصال کی وادی میں ہے، کیونکہ خداوند کا دن، کیا لکھا ہے جی؟ خداوند کا دن انفصال کی وادی میں آ پہنچا ہے، یعنی کہ یہوسوت کی وادی میں آ پہنچا ہے. اور یہوسوت کی وادی میں اس نے کیا اتر کے کیا کرنا ہے؟ چھٹے پوائنٹ کا پہلا جز، یہوسوت کی یہاں پہ کیا لکھی ہوئی ہے؟ یہوسوت کی جنگ لکھی ہوئی ہے. یہاں پہ یہ یہوسوت کی جنگ ہوگی جس کے بارے میں یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں. کیونکہ خداوند کا دن انفصال کی وادی میں آ پہنچا ہے. اس دن کیا ہوگا؟ سورج اور چاند تاریک ہو جائیں گے اور ستاروں کا چمکنا بند ہو جائے گا، کیونکہ خداوند صیون سے نعرہ مارے گا اور یروشلم سے آواز بلند ہوگی اور آسمان و زمین کانپیں گے، لیکن خداوند اپنے لوگوں کی پناہ گاہ اور بنی اسرائیل کا قلعہ ہے. اس کے بعد حوالہ دیکھیں گے، متی رسول کی انجیل اس کا 25واں باب. یہ حوالے اگر ہم سارے پڑھ لیتے ہیں یا سب نوٹ کر لیں گے، جب آپ ریوائز کریں گے آپ کو آسانی کے ساتھ چیزوں کی سمجھ آئے گی. لیکن آپ ریوائز کریں گے تو سمجھ میں آئیں گی. اگر آپ مجھے سن کے اور آپ اس پہ غور نہیں کریں گے، ریوائز نہیں کریں گے، آپ کو ان باتوں کی سمجھ نہیں آئے گی. متی رسول کی انجیل 25واں باب 31ویں آیت سے میں پڑھنے لگا ہوں. جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا. اب یہاں پہ لکھا ہے جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا، اور آگے کیا لکھا ہے؟ سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے. اس کا مطلب ہے کہ یہ زہرا آمد ہے. یہ کون سی آمد ہے؟ زہرا آمد ہے. تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی، اور وہ ایک دوسرے سے جدا کرے گا، جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے اور بھیڑوں کو اپنے دہنے اور بکریوں کو بائیں کھڑا کرے گا. اس وقت بادشاہ اپنی دہنی طرف والوں سے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، جو بادشاہ ابن عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے اسے میراث میں لو، کیونکہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا کھلایا. آگے ہم سارے اس کے بارے میں بڑے اچھے طریقے سے واقف ہیں. یسوع مسیح نے ان باتوں میں ہم کو کیا چیزیں سکھائی ہیں. اس کے بعد ہم پڑھ لیں گے مکاشفہ 20واں باب اور اس کی 11ویں سے 15ویں آیت. یہ جو حوالہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ وہ بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرے گا، یہ آپ کو مکاشفہ 20ویں باب اور اس کی 11ویں اور 15ویں آیت میں ملے گا. مکاشفہ 20واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں. پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کو جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا، جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی. پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا، اور کتابیں کھولی گئیں. پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا. اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا. پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے. یہ آگ کی جھیل کون سی موت ہے؟ دوسری موت ہے. اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نام ملا، وہ کیا ہے؟ آگ کی جھیل میں ڈالے. اب یہ واقعہ اور متی رسول کی انجیل کا 25واں باب اور 31ویں آیت سے جو واقعہ ہم نے پڑھا ہے، یہ دونوں وہ سیم ہے. یسوع مسیح کیا بیان کر رہے ہیں کہ جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ تخت پر بیٹھے گا اور بھیڑوں کو کیا کرے گا؟ بکریوں سے جدا کرے گا. اور یہاں پہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ مکاشفہ کی کتاب 20ویں باب 11ویں سے 15ویں آیت میں کہ کتابیں کھولی گئیں. کتابیں کیا کھولی گئیں؟ ہر ایک کے اعمال کے مطابق کیا کیا گیا؟ وہاں پہ حساب کتاب کیا گیا. تو پھر ہی بکریوں اور بھیڑوں کو الگ الگ کیا جائے گا نا، جب ان کا حساب کتاب کیا جائے گا. اس کے بعد ہم حوالہ دیکھیں گے صفنیہ اور اس کا پہلا باب. میں آپ کو نا پرانے عہد نامہ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو مکاشفہ کے ساتھ میچ کر کے نہ دکھا رہا ہوں کہ جو کچھ پرانے عہد نامہ میں ہے وہ جب امپلیمنٹ ہوگا تو مکاشفہ میں کیا ہوگا. صفنیہ اس کا پہلا باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت پڑھیں گے.
सफनिया उसका पहला बाब 7वीं और 8वीं आयत। हवाला निकाल लिया सबने? हाँ जी, यहाँ पे लिखा है तुम खुदावंद खुदा के हुजूर खामोश हो, क्योंकि खुदावंद का दिन नज़दीक है और उससे ज़बिया तैयार किया है। खुदावंद का दिन क्या है? नज़दीक है, और उसने क्या किया तैयार किया है? उसने ज़बिया तैयार किया है और अपने मेहमानों को मखसूस किया है। उसने क्या किया? ज़बिया तैयार किया है और मेहमानों को भी मखसूस किया है। आगे क्या लिखा है? और खुदावंद के ज़बिया के दिन यूं होगा कि मैं उमरा और शहजादों को और उन सब को जो अजनबियों की पोशाक पहनते हैं क्या करूँगा? सजा दूंगा। अब ये बात आपको मिलेगी मुकाशवा की किताब और उसका 19वां बाब और उसकी 17वीं और 18वीं आयत में। यहाँ पे क्या हो रहा है? उसने ज़बिया तैयार किया है। ज़बिया यानी कि उसने एक दावत तैयार की है। उसने ज़बिया क्या होता है? जिस तरह से इस्राएली लोग कुर्बानियाँ देते हैं, इसी तरह से उसने क्या किया है? ज़बिया तैयार किया है और अपने मेहमानों को मखसूस किया है। लेकिन उसमें क्या करेगा? वो उमरा और शहजादों को और उन सब को जो अजनबियों की पोशाक पहनते हैं उनको क्या करेगा? वो सजा देगा। मुकाशवा 19वां बाब और 17वीं आयत। फिर मैंने एक फरिश्ता को आसमान पर खड़े हुआ देखा। उसने बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर आसमान में के सब उड़ने वाले परिंदों से कहा कि आओ। आगे क्या लिखा है? खुदा की बड़ी ज़ियाफत में शरीक होने के लिए जमा हो जाओ। अब ज़ियाफत किन की हो रही है? हाँ जी, जवाब आपने देना मुझे। फिर मैंने एक फरिश्ता को आफताब पर खड़े हुए देखा। उसने बड़ी आवाज़ से चलाकर आसमान में के सब उड़ने वाले परिंदों से कहा आओ, खुदा की बड़ी ज़ियाफत में शरीक होने के लिए जमा हो जाओ। ये ज़ियाफत किन की है? बुलाया किन को जा रहा है? फिर मैं पढ़ने लगा हूँ। फिर मैंने एक फरिश्ता को आफताब पर खड़े हुए देखा और उसने बड़ी आवाज़ से चलाकर आसमान में के सब उड़ने वाले परिंदों से कहा आओ, खुदा की बड़ी ज़ियाफत में शरीक होने के लिए जमा हो जाओ। कौन जमा हो जाए? परिंदे जमा हो जाए। परिंदों की ज़ियाफत है ये। अब हमने पीछे क्या पढ़ा है कि वो उमरा और शहजादों को और अजनबियों को जो अजनबियों की पोशाक पहनते हैं क्या करेगा? वो उनको सजा देगा। तैयार उसने क्या किया है? तैयार उसने ज़बिया किया है। बनाई तो उसने दावत है, लेकिन उस दावत में क्या कर रहा है? शहजादों को, उमरा को और जो अजनबियों की पोशाकें पहनते हैं उनको वो सजा देने लगा है। अब वो बात यहाँ पे नजर आ रही है कि उस दावत पे उसने क्या किया है? उड़ने वाले परिंदों को बुला लिया है कि खुदा की बड़ी ज़ियाफत में शरीक हो जाओ। अब परिंदों को क्यों बुलाया है? ये बात 18वीं आयत में लिखी हुई है। परिंदों से कहा आओ, खुदा की बड़ी ज़ियाफत में शरीक होने के लिए जमा हो जाओ। 18वीं आयत। ताकि तुम बादशाहों का गोश्त और फौजी सरदारों का गोश्त और जोर आवरों का गोश्त और घोड़ों और उनके सवारों का गोश्त और सब आदमियों का गोश्त खाओ, ख्वाह आज़ाद हों, ख्वाह गुलाम, ख्वाह छोटे हों, ख्वाह बड़े। अब ये यहूसफत की जंग है। ये कौन सी जंग है? यहूसफत की जंग है। उस वक्त तमाम दुनिया के जो बादशाह हैं वो यरूशलेम को घेरे हुए होंगे उसको फतह करने के लिए। बाइबल में लिखा हुआ है जब यरूशलेम चारों तरफ से घेर लिया जाएगा उस दिन कौन आ जाएगा? उस दिन खुदा यीशु मसीह आ जाएगा। ये लिखा हुआ है बाइबल में। तो जब उसने आना है तो साथ में उसके साथ फरिश्ते होंगे। उसके साथ कौन होंगे? फरिश्ते होंगे। और उस वक्त ये जितने भी फौज वहां पे इकट्ठी होगी वो उनको क्या करेगा? उनको खत्म कर देगा। और उनकी लाशें जो हैं कौन खाएंगे? वो परिंदे जिनको फरिश्ते ने बुलाया है कि आओ, खुदा की बड़ी ज़ियाफत में शरीक होने के लिए जमा हो जाओ। सफनिया उसका पहला बाब और उसकी 14वीं और 18वीं आयत। 14वीं से 18वीं आयत पढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये बताया जाता है ये कौन सा दिन है? सफनिया पहला बाब और उसकी 14वीं आयत से मैं पढ़ने लगा हूँ। हवाला निकाल लिया सबने?
खुदावन का रोज़े अजीम करीब है, हाँ वो नज़दीक आ गया, वो आ पहुंचा। सुनो खुदावन के दिन का शोर, जबरदस्त आदमी फूट फूट कर रोएगा। वो दिन कहर का दिन है, दुख और रंज का दिन। अब आप जिस दिन खुदा यीशु मसीह ने हमको आसमान पे लेके जाना है, क्या वो दुख और रंज का दिन होगा? हाँ जी, कौन सा दिन होगा हमारे लिए? दुख और रंज का दिन होगा या खुशी का दिन होगा? वो खुशी का दिन होगा, क्योंकि हमने अपने यीशु मसीह के बदन में शामिल हो जाना है, हमने उसकी कलीसिया बनकर उसके अंदर चले जाना है। लेकिन इस दिन के बारे में क्या कहा जा रहा है? खुदावंद का रोज़े अज़ीम करीब है, हाँ वो नज़दीक है, वो आ पहुंचा। फिर वो कहता है कि वो दिन कहर का दिन है, दुख और रंज का दिन, वीरानी और खराबी का दिन, तारीकी और उदासी का दिन, अब्र और तीदगी का दिन, हसीन शहरों और ऊंचे बुर्जों के खिलाफ नरसिंगे और जंगी ललकार का दिन। और मैं बनी आदम पर मुसीबत लाऊंगा, यहाँ तक कि वो अंधों की मानद चलेंगे, क्योंकि वो खुदावंद के गुनाहगार हुए। उनका खून धूल की तरह गिराया जाएगा और उनका गोश्त नजासत की मानद। खुदावंद के कहर के दिन उनका सोना चांदी उनको बचा ना सकेगा, बल्कि तमाम मुल्क को उसकी गैरत की आग खा जाएगी, क्योंकि वो यक लख्त मुल्क के सब बशिंदों को तमाम कर डालेगा। ये वो बात है जो अभी हमने पढ़ी थी मुकाशवा 19वें बाब में, कि परिंदों को बुलाया गया, क्योंकि वो किन का गोश्त खाएं? बादशाहों का, उमरा का, जो जंग के लिए आए हुए हैं उनका गोश्त खाएं। और वो बहुत बड़ी फौज होगी जो उस वक़्त मरनी है, क्योंकि पूरी दुनिया के बादशाह यरूशलेम को घेरे हुए होंगे। मलाकी इसके बारे में क्या कहते हैं? मलाकी की किताब है, उसका 4था बाब। बस 2-3 हवाले रह गए हैं, इसके बाद हम वाइड अप कर रहे हैं। मलाकी 4था बाब 5वीं आयत। देखो खुदावंद के बुजुर्ग और हौलनाक दिन के आने से पेशतर मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा। क्या लिखा हुआ है? देखो, अब ये वो दिन नहीं है, ये वो दिन नहीं है जिसमें हमने उड़ जाना है। ये वो दिन है जब इस दिन के आने से पहले एलिया का आना जरूरी है। तो एलिया किस जमाने में आएगा? एलिया और मूसा किस जमाने में होंगे? कौन से दौर में होंगे? हाँ जी बोलें, कौन से दौर में? 7 साल मुसीबतों के दौर में। 7 साल मुसीबतों के दौर में एलिया और मूसा ने होना है। तो ये आयत क्या कह रही है? देखो खुदावंद के बुजुर्ग और हौलनाक दिन के आने से पेशतर, यानी कि यीशु का जो हौलनाक दिन है उससे आने से पहले मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा। इसी तरह मलाकी 4था बाब उसकी पहली 3 आयत भी पढ़ते हैं। क्योंकि देखो वो दिन आता है जो बट्टी की मानंद सुजान होगा, तब सब मगरूर और बदकरदार भूसे की मानंद होंगे, और वो दिन उनको ऐसा जलाएगा कि शाखो बुन कुछ ना छोड़ेगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, लेकिन तुम पर, अभी आपकी बात हो रही है, लेकिन तुम पर जो मेरे नाम की ताज़ीम करते हो, आफ़ताब सदाकत ताले होगा और उसकी किरणों में शफा होगी, और तुम गाँव खानों के बछड़ों की तरह कूदो फांदोगे। आपने कभी देखे हैं बछड़े, जो बच्चे होते हैं, गाय के बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं? उछलते कूदते हैं। दुनिया में मुसीबत होगी, लेकिन हम जो उसके लोग हैं उनके बारे में क्या लिखा है? लेकिन तुम जो मेरे नाम की ताज़ीम करते हो, आफ़ताब सदाकत ताले होगा और उसकी किरणों में शफा होगी, और तुम गाँव खाना के बच्चों की तरह कूदो फांदोगे, और तुम शरीरों को पामाल करोगे। क्यों? तो क्या लिखा है? तुम शरीरों को क्या करोगे? अब हम कैसे शरीरों को पामाल करेंगे? पामाल कौन कर रहा होगा? उस वक्त कौन पामाल कर रहा होगा? जब यीशु ने आना है, साथ में उसके फरिश्ते होना है, तो कौन पामाल कर रहा है उस वक्त? कौन जंग करेगा? यूसुफ की जंग में कौन जंग करेगा? सब खामोश है। हाँ जी, हिम्मत करें, बताएं। यीशु मसीह जंग करेगा। यूसुफ की जंग में यीशु मसीह जंग करेगा। तो यहाँ पे लिखा है, तो और तुम शरीरों को पामाल करोगे। अब वो हमारे बारे में लिखा है कि हम शरीरों को पामाल करेंगे। कैसे? जब हम खुफिया आमद में उठा लिए जाएंगे, तो बाइबल में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम मसीह का बदन हो? कौन कौन मसीह का बदन हो? जब हम बदन हैं, तो इसका मतलब है जब हम उठा लिए गए तो हम यीशु मसीह के अंदर चले गए। तो अगर यीशु मसीह मार रहा है, तो फिर कौन मार रहा है?
پھر ہم مار رہے ہیں. تو یہ آیت کیا کر رہی ہے؟ اور تم شریروں کو پامال کرو گے کیونکہ اس روز وہ تمہارے پاؤں تلے کی راکھ ہوں گے، رب الافعال فرماتا ہے. آخری حوالہ اعمال 2 باب. اعمال 2 باب اس کی 19 سے 21 آیت تک میں پڑھنے لگا ہوں. اور میں اوپر آسمان پر عجیب کام اور نیچے زمین پر نشانیاں یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کا بادل دکھاؤں گا. سورج تاریک اور چاند خون ہو جائے گا، پیشتر اس سے کہ خداوند کا عظیم اور جلیل دن آئے. اور یوں ہوگا کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا. اب یہاں پہ لکھا ہے کہ اس سے بہتر کہ خداوند کا عظیم اور جلیل دن آئے. اس سے بہتر کیا ہوگا؟ سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند خون ہو جائے گا. مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی جو ظاہراً آمد ہے اس سے پہلے 7 سالہ مصیبتوں کا جو دور ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر یسوع مسیح پہلے آ جاتا ہے ظاہری طور پر تو پھر یہ جو 7 سالہ مصیبتوں کے واقعات ہیں وہ نہیں ہو سکتے ہیں. اور اگر 7 سالہ مصیبتوں کا دور کا واقعہ ہونا ضروری ہے تو پھر یہ بھی ضروری ہے کہ یسوع مسیح کی جو ظاہراً آمد ہے وہ 7 سالہ مصیبتوں کے دور کے بعد ہو. اور فضل کا دور تب ہی ختم ہوگا جب خداوند یسوع مسیح اپنے لوگوں کو اٹھا کے لے کر جائے گا. اگر بغیر خدا کے لوگ اٹھائے ہوئے مصیبتوں کا دور شروع ہو جاتا ہے تو پھر فضل کا دور ان پہ نہیں رہا. اگر آج مصیبتوں کا دور شروع ہو جائے اور میں بھی اس کو فیس کروں تو پھر مجھ پہ فضل کا دور نہیں ہے. تو اگر میں اس کا ہوں تو یہ ضروری ہے اس کے لیے کہ اس سے پہلے کہ مصیبت کا دور آئے وہ مجھے اٹھا کے لے جائے. اور جب وہ مجھے اٹھا کے لے جائے گا، ہم سب کو جب وہ اٹھا کے لے جائے گا، ساتھ ہی پھر فضل کیا کس پہ جائے؟ اس کے لوگ تو آسمان پہ چلے گئے، باقی تو شیطان کے لوگ ہیں جو کہ اس کے ساتھ نہیں چل رہے. تو پھر کیا کرے گا؟ ان کے اوپر 7 سالہ مصیبتوں کا دور آنا ہے. اب 7 سالہ مصیبتوں کا دور آنا کیوں ہے؟ اب جب ہم ایک آسان سی مثال ہے، جب ہم خدا سے ہٹ جاتے ہیں پھر خدا کیسے ہم کو لائن پہ لے کے آتا ہے؟ کیسے لے کے آتا ہے؟ چلیں جی کوئی بھی بتائے ذرا. جب آپ دنیا میں کھو جاتے ہیں، خدا نے آپ کو سیدھے رستے پہ لانا ہے تو پھر آپ کو کس طرح سے سیدھے رستے پہ لائے گا؟ مٹھائی کھلا کے، اچھی اچھی چیزیں دے کے. پھر کیا کرے گا؟ پھر کوئی نہ کوئی پریشانی میں ڈالے گا. ٹھیک ہے، ہم پھر خدا کو یاد کریں گے، پھر ہم پٹڑی پہ آ جاتے ہیں. اب جو آسمان پہ چلے گئے انہوں نے تو خداوند یسوع مسیح کا یقین کر لیا. آج اگر آپ چائنیز کو کہیں گے یسوع کو قبول کر لیں تو کیا وہ قبول کریں گے؟ نہیں کریں گے. مصیبتوں کا دور آئے گا، وہ اپنے سارے جو ان کے جو بھی کام ہے، جو بھی مذہبی ان کے کام ہیں وہ اپلائی کریں گے. آخر وہ تھک جائیں گے، پھر وہ یسوع کو قبول کریں گے. یقین کب کریں گے؟ جب موسیٰ اور ایلیا زندہ ہو کر آسمان پہ جائیں گے. پھر موسیٰ اور ایلیا کی 3.5 سال کی جو منادی ہے وہ کام کرے گی، اور پھر ان مصیبتوں کے دور میں لوگوں نے یسوع کو قبول کرتے جانا ہے. ابھی ہم نے اعمال اور اس کے 2 باب اور اس کی 21ویں آیت میں دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں تاکہ اس بات کی تصدیق ہو جائے کہ یہ مصیبتوں کا دور آنا کیوں ہے. اعمال 2 باب اور اس کی 21ویں آیت میں پڑھنے لگا ہوں. پیشتر اس سے کہ خداوند کا عظیم اور جلیل دن آئے. اوپر لکھ دیا ہے سورج تاریک اور چاند خون ہو جائے گا. پیشتر اس سے کہ خداوند کا عظیم اور جلیل دن آئے، اور یوں ہوگا کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا کیا ہے؟ اب دیکھیں مصیبتوں کے دور میں جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ کیا ہے؟ تو مقصد یہی ہے ان مصیبتوں کے دور کا کہ جو سخت ہیں، جو یسوع کو آج تک قبول نہیں کر رہے ہیں، اور اسرائیل بھی آج تک یسوع کو قبول نہیں کر رہا، اسرائیل بھی اس وقت یسوع کو قبول کرے گا تو ہی نجات پائے گا. کیونکہ یوئیل کی کتاب میں لکھا ہوا ہے جو کوئی خداوند کا نام لے گا کیا ہوگا؟ نجات پائے گا. یہ کوشچن آپ نوٹ کر لیں. تو آپ نے ان کے آنسر آج کے یہ جو لیکچر ہے اس کے مطابق آپ نے دینے